बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 27 फरवरी का आगाज़ हो गया मंगल के दिन का। बिलाखिर फैसला हो गया कि सदर आरिफ अलवी ने आखिरी ओवर में सरेंडर करने से इनकार कर दिया है और आखिरी ओवर में सदर आरिफ अलवी साहब ने ऐसा बाउंसर मारा है कि जिस बाउंसर के सामने पीडीएम नून लीग जो है वो नहीं ठहर सकी। अब मामला यह है कि सदर के इस इक़दाम का असर क्या होगा, ये मामला किस तरफ जा रहे हैं, इस पर बात करते हैं। देखें, बहुत कोशिश की गई, बहुत दबाव डाला गया कि किसी तरह से आरिफ अलवी साहब सरेंडर कर दें, आरिफ अलवी साहब समरी पर दस्तखत कर दें, लेकिन आरिफ अलवी साहब ने समरी पर दस्तखत नहीं किए। उन्होंने समरी वापस भेज दिया और उनके समरी वापस भेजने के बाद अब ये हुआ है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास बुला लिया है 29 फरवरी के लिए। लेकिन मामला यह है कि अब ये जो कौमी असम्बली के हलफ होने हैं अरकान असम्बली के, और जो मुंतकली इक़्तिदार होना है, जो एक असम्बली की तश्कील होनी है और फिर आगे वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब होना है, तो अब ये मामला शुरू से ही मुतनाज़ हो गया है, शुरू से ही कंट्रोवर्शियल हो गया है। और इस सारी सूरत हाल में नून लीग के लिए जो आगे कौमी असम्बली आ रही है वो पहले दिन से मुतनाज़ होगी। पहले तो देख लेना कि इनका मैंडेट चोरी का 8 फरवरी का मैंडेट इनका चोरी का, और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ पीटीआई की मजीद नशिस्तें कम करने का फैसला हुआ है। 14 नशिस्तें नून लीग बता रही है कि पीटीआई की कम होंगी। ये 92 93 में से भी 14 जो है वो कम हो जाएंगी। ये हालात हैं और उसकी वजह यह है कि आगे सेनेट की नशिस्तें हैं, उसके लिए सदर का इलेक्शन है, उसके लिए और मखसूस नशिस्तें ज़्यादा हासिल करने के लिए पीटीआई की जो है वो कौमी असम्बली की नशिस्तें जो हैं वो कम की जा रही हैं, रिकाउंटिंग की दरखास्तें दी जा रही हैं, वोट रिजेक्ट किए जा रहे हैं और मुतनाज़ा तरीन मामला किया जा रहा है। इस सारी सूरत हाल से किसी सूरत पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम नहीं आ सकता। पाकिस्तान को इस्तेहकाम की ज़रूरत है। पाकिस्तान केओस, इंतशार, खाना जंगी, अनसर्टेनिटी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। पाकिस्तान के जो मौजूदा मुआशी हालात हैं उसमें हमें एक इस्तेहकाम चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से ऐसे इक़दाम हो रहे हैं जिससे अदम इस्तेहकाम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अब देखें ना, अगर आपकी पीटीआई की रिकाउंटिंग की में आप पीटीआई की जीती हुई नशिस्तें आप इस तरह से वापस लेंगे तो वो राना फराज नून साहब की सीट जिस तरह से वापस ली गई है और जिस तरह से हज़ार वोट रिजेक्ट किए गए हैं रिकाउंटिंग के नाम पर और उनको हरा दिया गया NA 154 लोधना से, तो ये इसी तरह के बाकी भी एरियाज़ में ये वारदातें डालने जा रही है ये जो मौजूदा हुकूमत है और इलेक्शन कमीशन, ये सारे मिलके ये सारी वारदात जो है वो डाली जा रही है। अब मसला ये है कि सदर ने जो कहा कि मखसूस नशिस्तें जब तक पीटीआई को नहीं मिलेंगी तब तक ईवान मुकम्मल नहीं होगा, इस हवाले से आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 27 फरवरी को आज इस हवाले से कोई फैसला करना है। आज उन्होंने वो जो एतराज़ था, वो दरख्वास्त थी एतराज़ जिसमें उठाया गया था कि सीटें नहीं मिल सकती, वो दरख्वास्त भी उन्होंने समाअत के लिए मुकर्रर की है। आज इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से फैसला करना है, गो कि कल इलेक्शन कमीशन ने करना था और आज के दिन तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ यानी 27 फरवरी का आगाज़ हो गया है और 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे, 19 दिन गुजर चुके हैं। 14 दिन में इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 अपलोड करने थे वेबसाइट्स के ऊपर, नहीं किए। फॉर्म 45 जारी नहीं किए। फॉर्म 47 भी कंट्रोवर्शियल हैं, जाली हैं। फॉर्म 47 को बैकिंग हासिल नहीं है फॉर्म 45 की, और फॉर्म 45 जो बनाए जा रहे हैं उसके मुताबिक डब्बों में वोट पूरे किए जा रहे हैं। इसीलिए आपको नजर आया कि लक्ष्मी में जो है वो प्रिंटिंग प्रेस पर बैलेट पेपर जो है वो छापे जा रहे हैं, टीमें बैठी हुई हैं, ठप्पे लग रहे हैं, रिजेक्शन हो रही है, मजीद ठप्पे लग रहे हैं, डब्बे भरे जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। अब आज इलेक्शन कमीशन इस हवाले से फैसला सुनाएगा कि पीटीआई को जो मखसूस नशिस्तें हैं वो मिली या नहीं मिली। मैं एक बात पर हैरान हूँ कि पीटीआई की रिकाउंटिंग के नाम पर नशिस्तें कम हो रही हैं। 8 फरवरी से लेके और आज यानी 27 फरवरी आ गई है, इन 19-20 दिनों में पीटीआई अभी तक एक यानी वो गए हैं अपने तौर पे, इनफरादी तौर पे गए हैं शरफ मरवा साहब, लेकिन बतौर पार्टी पीटीआई एक भी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में नहीं लेकर गई। मुझे हर बात इस बात की वजाहत करनी पड़ती है जब लोग ये कहते हैं कि काजी साहब ने इंसाफ नहीं देना। मुझे भी पता है, मतलब मुझसे ज़्यादा किसको पता होगा जो जाके सुप्रीम कोर्ट को कवर करता है। मैं तो जाता हूँ, देखता हूँ, मुझे तो पता है। मैं तो काजी साहब को उस वक्त से बता रहा था जब हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगता था कि हम किसी के कहने पे ये मुहिम चला रहे हैं, मैं तो उस वक्त बात बताता था आज आपके सामने कि काजी साहब क्या कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि आपने अपनी तरफ से एक जिम्मेदारी पूरी करनी होती है, आपने अपनी तरफ से फ़र्ज़ अदा करना होता है, आपने अपनी तरफ से कोशिश करनी होती है, आपने अपनी तरफ से अदालतों पर दबाव बनाना होता है। इस वक्त तक पीटीआई एक भी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में नहीं लेकर गई। इससे बड़ी नाअहली नहीं हो सकती। पीटीआई चाहती तो डायरेक्ट मखसूस नशिस्तों के मामले पे सुप्रीम कोर्ट जा सकती थी, पीटीआई ये रिगिंग के मामले पे जा सकती थी, पीटीआई ये जो अभी रिकाउंटिंग के नाम पे सीटें वापस ली जा रही हैं इसके नाम पे इस मामले पे जा सकती थी। लेकिन कोई समझ नहीं आती कि पीटीआई की लीगल टीम आखिर क्या सोच के और हाथ पे हाथ रखकर बैठी है। पीटीआई की लीगल टीम का डिसीजन कौन कर रहा है, कोई समझ नहीं आ रही। पीटीआई को जाना चाहिए था। अच्छा, अब फिर इसी तरह 4-5 चीज़ों पे पीटीआई को जाना चाहिए। पीटीआई को जाना चाहिए जो पंजाब असम्बली का इजलास है उसको चैलेंज करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। पीटीआई को जो मखसूस नशिस्तें पंजाब में नहीं दी गई उसके बगैर असम्बली का इजलास हुआ पंजाब असम्बली का, उसको चैलेंज करना चाहिए था।
پی ٹی آئی کو جو ٹریبیونل الیکشن کمیشن نے جو 9 ججز مانگے اور صرف 2 ججز کے نام بھیجے اس نے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے، اور ٹوٹل 2 ججز جو ہیں وہ پورے پنجاب کے ٹریبیونل پورے پنجاب کے کیسز کو دیکھیں گے، اس معاملے کو چیلنج کرنا چاہیے تھا۔ پی ٹی آئی کو قومی اسمبلی کے اجلاس کا جو نوٹیفکیشن جاری کیا اسپیکر نے، اس کو چیلنج کرنا چاہیے تھا۔ پی ٹی آئی کو سپریم کورٹ جا کے بتانا چاہیے کہ آگے صدر کا الیکشن ہے، سینٹ کا الیکشن ہے، اس سے پہلے مینڈیٹ ہمارا واپس کیا جائے، وہ نہیں ہے۔ جو پی ٹی آئی کے ساتھ پورے پاکستان میں دھاندلی ہوئے اس کے ثبوت لے کر جائیں، نہیں گئے۔ کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کے فیصلے کون کر رہا ہے، کون ہے جو پی ٹی آئی کو روک رہا ہے سپریم کورٹ جانے سے، کیونکہ اس سے پہلے ایک معاملہ ہو چکا ہے، سپریم کورٹ میں ایک معاملہ لے جانے کے حوالے سے بات ہوئی، لیکن پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کے ایک اہم رکن نے یہ بات پارٹی کو کہی کہ مجھے وہاں سے کہا گیا ہے کہ آپ یہ معاملہ ہمارے پاس نہ لے کے آئیں، اور پی ٹی آئی نہیں گئی۔ مطلب کہ اگر سپریم کورٹ سے ان کو کسی نے کہا ہے کہ اب یا تو وہ ان کا جو لیگل ٹیم کا ممبر ہے وہ جھوٹ بول رہا تھا، اس کو کسی نے نہیں کہا اور اس نے اپنی طرف سے کہا ہے، اگر ان کو کہا گیا کہ ہمارے پاس نہ لے کے آئیں پھر تو آپ کو ضرور جانا چاہیے، آپ ایکسپوز تو کریں، آپ دباؤ تو بڑھائیں، آپ تو کچھ بھی نہیں کر رہے، آپ تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے پی ٹی آئی کو یہ 5 چیزیں ہیں، جو پنجاب اسمبلی کا معاملہ ہے، وہاں پہ اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب ہے، جو متنازع وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، جو فارم 47 کی وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، جو لکشمی چوک کے بیلٹ پیپرز کی وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، متنازع اور جعلی مینڈیٹ چوری کے مینڈیٹ کی وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، اس سارے معاملے کو ان کو چیلنج کرنا چاہیے تھا۔ کیا ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ ریجیکٹ ہو جاتا، پھر کیا ہو جاتا، ایک یہ ریجیکٹ ہو جاتا، دوسری ریجیکٹ ہو جاتی، تیسری ریجیکٹ ہو جاتی، چوتھی ریجیکٹ ہو جاتی، پانچویں ریجیکٹ ہو جاتی۔ 5 درخواستیں جب ریجیکٹ ہوتی تو پی ٹی آئی کا بیانیہ اور زیادہ تقویت پکڑتا کہ جناب یہ پورا سسٹم ہمارے خلاف ہے، پورا نظام ہمارے خلاف، اور دیکھیں سپریم کورٹ نے 5 ہماری درخواستیں جو ہیں وہ مسترد کر دی ہیں، اور اگر 5 میں سے ایک بھی ایکسیپٹ ہو جاتی تو پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑا ریلیف تھا، جو ان کے لوگوں کو نہیں جانے دیا جا رہا تھا، اس معاملے کو عدالتوں میں چیلنج کرتے۔ کوئی سمجھ نہیں آتی، کوئی پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کا سر پیر نہیں ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی کہ ان کے فیصلے کون کر رہا ہے۔ ان کو ہر معاملہ سپریم کورٹ لے کے جانا چاہیے، کیونکہ یہ الیکشن سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کے اوپر ہوئے ہیں، سپریم کورٹ کے کہنے کے اوپر ہوئے ہیں، سپریم کورٹ میں ہر معاملہ لے کے جانا چاہیے، کیونکہ یہ لیول پلینگ فیلڈ والا معاملہ سپریم کورٹ نے دیکھا، انہوں نے کہا جی لیول پلینگ فیلڈ ہے، الیکشن کمیشن کو بیکنگ سپریم کورٹ کی حاصل تھی، بلے کا نشان سپریم کورٹ نے واپس لیا، جس وجہ سے لوٹک ریسی اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی یہ آر او جو ہیں وہ سپریم کورٹ نے بحال کیے تھے، ہائی کورٹ نے تو معطل کر دیے تھے، نوٹیفکیشن معطل کر دیا تھا ان کی جو آر او بیوروکریسی سے تھے۔ تو یہ سارے معاملے جب سپریم کورٹ نے کیا تو سپریم کورٹ کیوں نہیں جاتے، کون ان کو روکتا ہے کہ آپ سپریم کورٹ نہ جائیں؟ یہ بڑی ایک بہرحال پی ٹی آئی کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کی صفوں میں کون ہے ایسا جو یہ لیگل فیصلے، لیگل ایشوز کے اوپر فیصلے کر رہا ہے اور وہ پی ٹی آئی کو روک رہا ہے۔ اب ایک ایسے ماحول میں جب جو قومی اسمبلی کا افتتاحی اجلاس ہے وہ متنازع ہو گئے، صدر نے سائن نہیں کیے، اسپیکر نے اجلاس بلا لیا، اسپیکر بلا نہیں سکتا تھا، اور پھر یہ اب پوری دنیا میں میسج کیا گیا، پوری دنیا میں میسج یہ گیا ہے آج کہ پاکستان جو ریاست پاکستان ہے اس کے جو سربراہ ہیں صدر پاکستان، انہوں نے الیکشن کو مطلب اس اسمبلی کی تشکیل کو غیر آئینی غیر قانونی قرار دے دیا ہے، عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے، وہ اجلاس نہیں بلانا چاہتے تھے، انہوں نے ریفیوز کیا ہے، اس کے باوجود یہ اجلاس بلایا گیا ہے۔ اور پہلے انٹرنیشنل میڈیا تو پہلے ہی رپورٹ کر رہا ہے، پاکستان کی میڈیا سے زیادہ رپورٹ کر رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا تو پورا رپورٹ کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر کس طرح کے الیکشن ہوئے، اور یہ مریم نواز صاحبہ، آج آپ نے دیکھا ایک چیز نوٹ کریں آپ کہ مریم نواز صاحبہ پہلی خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی اس کے اوپر کوئی انٹرنیشنل میڈیا نے کوئی بہت بڑی بڑی سٹوریز کی ہوں، حالانکہ انٹرنیشنل میڈیا ان چیزوں کو بہت زیادہ اٹھاتا ہے، اگر کہیں پہ کوئی خاتون اس طرح سے سودے پر آ جائے، پرائم منسٹر یا چیف منسٹر، کیوں نہیں؟ کیونکہ پورے انٹرنیشنل میڈیا کو پتہ ہے۔ اب شاید کوشش کر کے 2-3 سٹوریز لگوا لی جائیں، 4 سٹوریز لگوا لی جائیں، لیکن پورا انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر چکا ہے کہ اس الیکشن میں کیا ہوا ہے، تو اس لیے انٹرنیشنل میڈیا کو جب پتہ ہے اب وہ یہ چیز بھی رپورٹ کریں گے کہ پاکستان جو اسٹیٹ ہے اس کے جو ہیڈ ہیں، ہیڈ آف دا اسٹیٹ، انہوں نے مطلب اجلاس بلانے سے انکار کیا، اور یہ مخصوص نشستوں کے معاملے پہ، اور یہ ساری چیزیں یہ رپورٹ ہوں گی۔ اور پھر مریم نواز صاحبہ کا اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں، باقی پاکستان کے میڈیا میں تو اس حالات یہ ہیں، صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے ٹی وی چینلز دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ پنجاب کے 71% مسائل جو ہے نا وہ مریم نواز صاحبہ نے پہلے حلف اٹھانے کے بعد اگلے 6-8 گھنٹوں میں جو ہے وہ مسائل ختم کر دیے، اور باقی کی میں نے لکھا تھا کہ باقی 29% جو ہے 71% ختم ہو گئے، باقی 29% جو ہیں وہ صالح ظافر صاحب کی جو خبریں آئیں گی اس میں ختم ہو جائیں گے پنجاب کے مسائل، پلس جو 13 اینکرز جو ہیں
جن کو بھاری تنخواہوں کے اوپر مختلف ٹی وی چینلز میں رکھوایا گیا، ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس کے اوپر اور ان کے پروگرامز کے اندر، ان کے ویلاگز کے اندر باقی بھی، یعنی 100% مسائل اگلے 12-14 گھنٹوں میں مکمل طور پر 40-45 سال سے جو پاکستان کے پنجاب کے مسائل ہیں، وہ سارے مسائل اگلے مطلب 12-14 گھنٹے اور لگیں گے، مریم نواز صاحب حل کر دیں گی، اگر آپ ٹی وی پہ دیکھ لیں تو اس کے مطابق۔ لیکن لوگوں کو تو پتہ ہے، آپ ٹی وی پہ جتنی مرضی خبریں چلائیں کہ مریم صاحبہ نے یہ بھی مسئلہ حل کر دیا، یہ بھی مسئلہ حل کر دیا ہے۔ بجلی کا بل ہر بندے کو آنا ہے، ابھی کل رات کو پھر مہنگی کر دی ہے۔ گیس کا بل ہر بندے کو آنا ہے، بچوں کی فیس ہر بندہ دیتا ہے، جو کرائے پہ رہتا ہے وہ کرائے کے بل دیتا ہے، گھر کے بل دیتا ہے، اور پٹرول ڈیزل جو ڈلواتا ہے اسے پتہ ہے، ہر جو وہ بازار سے جا کے سبزیاں خریدتا ہے، گروسری کرتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کو پتہ ہے کہ اس وقت ریٹ کیا ہے اور حالات کیا ہیں اور صورتحال کیا ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں یہ نہیں ہو سکتا اب آپ ٹی وی چینل، مطلب یہ ابھی تک وہی پرانے ٹیکٹکس ہیں، وہی پرانے طریقہ کار ہے کہ میڈیا پہ خبریں چلوا کے اب چیزیں کر لیں، اب نہیں ہو سکتی یہ چیزیں۔ تو اس لیے یہ اسمبلی متنازع ہو گئی ہے، سپریم کورٹ پہ اور دباؤ بڑھ جائے گا اگر پی ٹی آئی جائے گی۔ اگر پی ٹی آئی نہیں جائے گی تو پھر آپ یہ تسلی رکھیں کہ 14 سیٹیں جائیں گی اور یہ ساری چیزیں۔ پھر ایک چیز اور پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، اس پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی نے جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں پروٹیسٹ کیوں نہیں کیا۔ کچھ وہ ان کے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم باہر احتجاج کرنے آئے تھے، دوبارہ جانے کی کوشش کی، ہمیں نہیں جانے دیا گیا، بندوق کی نوک پہ بندوقوں کے سائے میں مریم نواز کو متنازع وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ بنایا گیا، مسلط کیا گیا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی حکمت عملی ٹھیک تھی، چاہے ان کو نہیں جانے دیا، جو بھی ہے کہ وہ نہیں گئے، کیونکہ دیکھیں اگر پی ٹی آئی کے لوگ اندر ہوتے، شور شرابہ کرتے تو وہ ایک بڑی خبر بننی تھی کہ تو شور شرابہ ہو رہا ہے، نعرے لگ رہے ہیں، اور مریم نواز صاحبہ ایک بڑی لیڈر بن کے، اور وہ جی پہلا خطاب نہیں کرنے دیا اور پروٹیسٹ ہو گیا، یہ وہ آرام سے کر لیا انہوں نے، خطاب کر دیے نا، وعدے کر لیے نا، بڑے بڑے اعلانات، تو ٹھیک ہے، پہلا ان کا ہو گیا۔ آج کل اگر پروٹیسٹ ہوتا تو یہ بڑی خبر بننی تھی، بار بار سوشل میڈیا پہ ہر جگہ رولا، یہ وہ نون لیگ کی پریس کانفرنسیں ہوتی، بدتمیزی کر دی، یہ کر دی، وہ کر، اب خبر وہ نہیں بنی، اب وہ بوجھ بن گئی ہے۔ وہ تقریر مریم نواز صاحبہ کی جو پہلی تقریر تھی وہ ان کے اوپر، ان کی پارٹی کے اوپر بوجھ بن گئی ہے۔ کیوں؟ اب جتنے انہوں نے وعدے کیے ہیں وعدے پورے کرنے پڑیں گے۔ پہلے آپ نے دیکھا انہوں نے جو پہلا ایک وعدہ کیا تھا کہ 200 یونٹ تک بجلی میخلا انہوں نے فری کی تھی، یا انہوں نے 200-300 یونٹ تک۔ اب مجھے بتائیں، جو انہوں نے وہ کہا تھا کہ بجلیاں فری کر دیں گے، کیا کر دی ہے؟ یہ کر سکتے ہیں؟ کچھ عرصہ گزرنے دیں، ہم ان سے پوچھ لیں گے کہ آپ نے کر دی ہے کہ نہیں کر دی، کیونکہ عظمہ بخاری صاحبہ نے تو ایک ٹاک شو میں کہہ دیا کہ ہم آئی ایم ایف سے پوچھے بغیر نہیں کر سکتے، آئی ایم ایف سے پوچھیں گے۔ تو اس ساری صورتحال میں جو کل کی ان کی تقریر ہے، اب وہ ان کے اپنے اوپر بوجھ ہے، ان کو ڈیلیور کرنا پڑے گا۔ تو مجھے تو یہ بہرحال لگتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، انہوں کے ساتھ کوئی ہاتھ کر رہا ہے کہ مطلب قومی اسمبلی تشکیل سے پہلے متنازع، ان میں اب جو لوگ حلف اٹھائیں گے وہ متنازع، پہلے تو اسی میں لگا رہے گا، یہ معاملہ جائے گا سپریم کورٹ، گو کے قاضی صاحب تو کہیں گے کہ بالکل ٹھیک کیا ہے اسپیکر نے اجلاس بلا کر، لیکن متنازع تو ہو گیا۔ اور آپ پاکستان کی سپریم کورٹ کی بھی کریڈیبلٹی انٹرنیشنل میڈیا میں جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، جو انٹرنیشنل میڈیا نے سٹوریز لگائیں، انہوں نے کہا کہ جو پی ٹی آئی کے خلاف پورا لارجر پلان تھا دھاندلی کا اور یہ ساری چیزیں، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ عدالتیں، پاکستان کی عدالتیں جو ہے وہ آن بورڈ تھیں، اور پاکستان کی عدالتوں کو نہیں اس کا حصہ تھی اس پورے پلان کا۔ تو اب جب دوبارہ قاضی صاحب کریں گے اس ساری صورتحال میں، جب یہ معاملہ جائے گا اور وہ کہیں گے کہ ٹھیک اجلاس بلایا اسپیکر نے، تو پی ٹی آئی کا وہ بیانیہ تو جیتے گا نا کہ پورا نظام ہمارے خلاف ایک پیج کے اوپر ہے، تو کہہ دیں قاضی صاحب اور کہ عارف الوی صاحب نے غلط کی اجلاس نہ بلا کر، اور مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو نہیں ملی، بالکل ٹھیک ہے نہیں ملی، نہ ملنی چاہیے، کہہ دیں قاضی صاحب، بات ختم ہو جائے گی۔ تو یہ وہ معاملات ہیں جو میں نے آپ کو عرض کیا، یہ سارے معاملات الٹیمیٹلی سپریم کورٹ جانے، کسی نہ کسی وقت جانے، اور پی ٹی آئی نہیں لے کے جا رہی، نہ لے کے جائے۔ اور پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو بہت سے لوگ ہیں جو باہر ہیں، جو ذرا مختلف سوچ رکھتے ہیں، موجودہ لیڈرشپ جو ہے، جو کمپرومائزڈ لیڈرشپ ہے، جو سودا کر چکے ہیں پی ٹی آئی کا، اب انہیں ایکسیس بھی انہیں کی ہے عمران خان صاحب تک۔ اب جو باقی ملنے کے لیے جانا چاہ رہے ہیں وہ مل نہیں سکتے۔ کچھ لوگوں کے پی ٹی آئی کے لوگ، کچھ وکیل جاتے تھے، ان کے پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں نے ان کے نام کے اوپر کراس لگوایا کہ ان کو نہیں اندر جانے دینا۔ حالات تو یہ ہیں پی ٹی آئی کے اندر، اور ان کو نہیں جانے دیا گیا، ان کو اب نہیں جانے دیا جاتا۔ تو اس ساری صورتحال میں بڑا ایک ہے امپورٹنٹ کہ عمران خان صاحب تک اگر یہ بات پہنچتی ہے اور وہاں سے کوئی ڈائریکشن آتی ہے تو ہے، ورنہ کوئی وہ نہیں ہے۔ 5 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ 5 چیزیں الگ الگ پیٹیشنز آپ تک سپریم کورٹ چلی جانی چاہیے تھی، نہیں گئی، بالکل وہ سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے اس وقت یہ لڑائی عمران خان کی ہے، اور عوام عمران خان کے ساتھ ہے، باقی ان کا کیا ہے جو کمپرومائز قسم کی لیڈرشپ باہر پھر رہی ہے،
سودے بازی کر کے، پتہ نہیں یہ کہ کون کون سے اس کے مفاد لے رہے ہوں گے، کون کون سے فائدے لے رہے ہوں گے۔ اب اس وقت تو ضرورت ہے کہ جو جتنے ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، ان کو لیڈ کرنے والا ہو، ان کو کوئی بتانے والا ہو، ان کو کوئی چلانے والا ہو، لیکن کوئی حالات اور صورتحال نہیں ہے۔ پنجاب میں کوئی ولی وارث نظر نہیں آتا کہ پی ٹی آئی کا پنجاب میں کون ولی وارث ہے، کون لیڈ کرے گا، کون چیزوں کو لے کے چلے گا، کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ اور وہاں پہ دیکھیں بندوق کی نوک پہ قومی اس کا پنجاب اسمبلی کا اجلاس چلایا جا رہا ہے اور یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں۔ تو اگر تو پی ٹی آئی نے جو ہے وہ کرنی ہے اپوزیشن اور مینڈیٹ واپس لینا ہے، تو اس کے لیے ان کو اگریسو حکمت عملی کی ضرورت ہے، لیگل بھی اگریسو، اور اسمبلی کے اندر بھی وہ ٹف ٹائم دیں، بالکل وہ سوال کریں ان سے، لیکن یہ چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ وہ اس چیز کو میں سپورٹ کر رہا ہوں جو کل پروٹیسٹ نہیں ہوا، وہ بالکل ٹھیک ہوا ہے، کیوں وہ پروٹیسٹ کرتے بڑی خبر بن جاتی، رولا شولا یہ وہ، پھر مریم نواز کے گرد گھراؤ اور وہ ویڈیوز فوٹیجز یہ وہ ٹھا چینلز یہ وہ، اب وہ کوئی خبر نہیں بنی۔ سمپل یہ ہے، خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کر دیا اور مریم نواز بن گئی، اور اس کے بعد انہوں نے پہلا خطاب کر دیا سکون سے۔ اب پہلا خطاب سکون سے کر دیا نا، اور آپ نے ان کا دیکھا کہ مجھے خوشی ہوتی ہے اگر اپوزیشن یہاں پہ ہوتی ہے اور شور شرابہ کرتی ہے، وہ تو اس کے مطابق تیاری کر کے آئی تھی۔ پی ٹی آئی نے تو ان کو سرپرائز دیا اور بالکل ٹھیک کیا ہے، انہوں نے اپنی تقریر کر دیا، اب ان کی تقریر کا بوجھ ہے ان کے اوپر، ورنہ وہ کہتی مجھے تقریر نہیں کرنے دی اور یہ وہ، اور آگے پروٹیسٹ اور ٹف ٹائم دینا چاہیے ان کو، لیکن پہلے دن تقریر کرنے دیا، یہ بالکل ٹھیک ہے، اس پہ میں نہیں کہتا کہ یہ غلط حکمت عملی ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ نہ یہ سارے معاملات متنازع معاملات لاہور کورٹ لے کر گئے ہیں، نہ سپریم کورٹ لے کر گئے ہیں، اور تو اس پہ اب بڑے سوال ہیں کہ یہ کیوں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ بہرحال پی ٹی آئی کچھ کرے یا نہ کرے، پی ٹی آئی کی کچھ لیگل ٹیم کچھ کرے یا نہ کرے، عوام نے مینڈیٹ پی ٹی آئی کو دیا ہے، عمران خان کو دیا ہے، اور نون لیگ جو ہے وہ ایک کے بعد ایک چیز ان کی متنازع ہوتی جا رہی ہے۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس متنازع، ان کا وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب متنازع، اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب متنازع، اب قومی اسمبلی کا افتتاحی اجلاس متنازع، اور یہ ساری چیزیں ظاہر ہے، یہ ساری چیزیں انٹرنیشنل میڈیا میں رپورٹ ہو رہی ہیں، اور اس حکومت کی کریڈیبلٹی اور زیادہ جو ہے وہ اس کو دھچکے لگ رہے ہیں۔ تو یہ ہے جناب صورتحال، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔